वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद खैर मैं खुशामद। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से एक नया चार्टर ऑफ डिमांड सामने आ गया जिसने इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने अपने जो कार्ड्स हैं उनको यकीनी तौर पर सीने के साथ लगाया हुआ है और वक्त की नज़ाकत को देखते देखते वो अपनी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से जिन पोलिटिकल लीडर्स को PTI के लाहौर भिजवाया गया है कि जनाब आपने 22 जुलाई तक यहाँ पर रहना है और यहाँ पर रहते हुए परवेज़ इलाही साहब की बतौर चीफ मिनिस्टर ही आपने पक्की करानी है, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी एक नई गेम डालने के चक्करों में हैं। और इससे यकीनी तौर पर इमरान खान साहब का जो ख्वाब है यानी हमजा शहबाज हुकूमत को घर भेजने का और परवेज़ इलाही साहब का जो ख्वाब है चीफ मिनिस्टर बनने का, उनको किसी न किसी लेवल पर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक ऐसी केस की समाअत को मंजूर कर लिया गया है जो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा करेगी और इसके नतीजे में इमरान खान साहब और ख़ासतौर पर उनकी सोशल मीडिया टीम को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे ये जो ख़रीदो फरोख्त के इल्ज़ामात लग रहे हैं और इमरान खान साहब की तरफ से जो इल्ज़ाम जो मुतालबा किया गया है आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में डालने पर, उसके ऊपर। क्योंकि 3 लीडर्स हैं और तीनों की तरफ से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले फवाद चौधरी साहब ने, फिर बयान आया इमरान खान साहब का और सबसे पहले जो ट्वीट आया सामने वो शहबाज गिल का था। शहबाज गिल साहब की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त उनके MPAs को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और एक MPA हैं उनको रहीम यार खान साहब उन्हें 25 करोड़ रुपया दिया गया और वो 25 करोड़ रुपया जेब में डालकर निकल गए तुर्की और अब वो वतन वापस आएंगे जब ये इंतखाबी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जबकि फवाद चौधरी साहब की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 40 करोड़ रुपए की ऑफ़र है तमाम MPAs को कि जिसने हुक्मरान इत्तेहाद का साथ देना है वो 40 करोड़ रुपया ले और निकले। शहबाज गिल कहते हैं 25 करोड़, जबकि इमरान खान ने रेट और बढ़ा दिया। उनका कहना है कि 50-50 करोड़ रुपया मिल रहा है। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि लुट मंडी लगी हुई है। जिसका दिल करता है वो एक नए से नया इल्ज़ाम लगा देता है, एक नया से नया जो बात है वो सामने आ जाती है और उसके नतीजे में फिर सब वही एक ढोल है उसको पीटना शुरू कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इस ढोल के अंदर हकीकत क्या है। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो हक़ हुक्मरानी है वो दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए परवेज़ इलाही साहब को नामज़द किया है, लेकिन जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने नोटों की बोरियां खोल दी हैं और रहीम यार खान साहब, रुकन सूबाई असम्बली मसूद मजीद साहब ने मुबैना तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद से 40 करोड़ रुपया वसूल किए हैं और वो 40 करोड़ रुपया लेकर चले गए हैं तुर्की। अब वो वापस आएंगे जब ये जो है ये जो सारा मामला है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो वापस आएंगे। लेकिन ये मामला भी अभी अजीबोगरीब सिचुएशन, जिससे मैंने बताया हर बंदा नवा रेट पाई जा रहा है। अब बुनियादी तौर पर इस अमल का आगाज़ होता है राना सनाउल्लाह साहब के बयान से, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि 5-7 लोग अगर ऊपर नीचे हो जाएं तो परवेज़ इलाही साहब का चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर शेख रशीद अहमद साहब आते हैं मैदान अमल में और शेख रशीद अहमद साहब मैदान अमल में आके ये कहते हैं कि जहाँ आसिफ जरदारी साहब पहुँच जाते हैं वहाँ पर लुट मंडी लग जाती है, वहाँ पर फिर ख़रीदो फरोख्त के अमल का आगाज़ हो जाता है और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में डालो। बुनियादी तौर पर ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये आसिफ अली जरदारी साहब से बहुत ही हद तक खौफज़दा है इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी काम का बेड़ा उठा लिया आसिफ अली जरदारी साहब ने या किसी जगह पर कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। वो सलमान खान का डायलॉग है ना किसी फिल्म का नाम मुझे याद नहीं, उसने वो कहता है एक फिल्म के अंदर कि अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर उस कमिटमेंट से तो मैं खुद भी पीछे नहीं हट सकता। तो यही हाल आसिफ अली जरदारी साहब का है। आपको याद है कि जिस वक्त सेनेट इलेक्शन हो रहे थे इमरान खान साहब का अरूज था, अब्दुल हफीज़ शेख जो उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब घर बैठे हुए थे। आसिफ अली जरदारी साहब ना सिर्फ उनको लेके आए बल्कि जिस वक्त उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल कराए तो उस वक्त ही आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये बात सामने आई कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे और फिर वो सेनेटर मुंतखब हुए और यही वो पेशरफ्त थी जिसने इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर किया और एतमाद का वोट लेने के लिए उन्हें फिर इदारों की खिदमात हासिल करना पड़ी। और मेरा ख्याल है कि शायद इदारों की तरफ से उनको ये पैगाम मिला कि जनाब आप हमारे बगैर कुछ नहीं हैं। और फिर इमरान खान साहब पहले भी उन पर बैंक करते रहे और उसके बाद फिर उन्होंने उस बैंक करने का और ज़्यादा आगाज़ शुरू कर दिया। अब
یہ جو صورتحال بن چکی ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وسطی پنجاب کی ہے صدر یاسمین راشد صاحب، انہوں نے ایک درخواست دی ہے صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب میں، اور اس کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جناب یہ جو 15 لوگ ہمارے جیتے ہیں ان کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن کرایا جائے۔ اب دیکھنے میں تو بڑی معمولی سی بات لگتی ہے کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا کہ جناب یہ جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کریں، لیکن اصل میں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آ کے اس وقت الیکشن کمیشن نے میچ بظاہر دیکھا جائے تو پھنسا لیا ہے۔ جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان 9 منتخب اراکین کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ ابھی تک جو نتائج ہیں وہ غیر حتمی ہیں اور غیر سرکاری ہیں۔ ابھی سرکاری نتائج کا اعلان ہونا ہے، اس کے اندر پوسٹل بیلٹس کی کاؤنٹنگ ہونی ہے، اس کے اندر جو باقی چیزیں ہیں لوازمات ہیں وہ ہوں گے، گنے جائیں گے، اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا، وہ نوٹیفیکیشن جائے گا پنجاب اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی کے سیکٹری کے، وہ سیکٹری آگے اسپیکر کو بھیجے گا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی اس کے بعد پھر 9 منتخب اراکین سے حلف اٹھائے گا، اور حلف لینے کے بعد وہ اراکین اسمبلی ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔ اس سے پہلے ووٹ دینے کے وہ اہل نہیں ہیں۔ اب یہ جو نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہے اس کے اندر 24 گھنٹے رہ گئے ہیں باقی، یعنی کل اس پر پولنگ ہونی ہے، ری پولنگ ہونی ہے، اور مقابلہ ہونا ہے حمزہ شہباز اور پرویز الہی صاحب کے درمیان۔ اور اگر کل تک یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا یا آج کسی وقت بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو پھر یہ 15 کے 15 اراکین پنجاب اسمبلی جو ہے 9 منتخب، یہ نئے چیف منسٹر کے الیکشنز میں ووٹ دینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ اس بات کا خطرہ اب ان کو لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب پر چڑھائی کر رکھی ہے، ان کو ہر ایک طریقے سے وہ بددیانت خدا نخواستہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اس بات کے تانے دیے جا رہے ہیں کہ جناب وہ پی ٹی آئی کی کوئی درخواست قبول نہیں کرتے۔ اور ریسنٹلی انہوں نے جو فیصل نیازی صاحب ہیں جن کا استعفیٰ پرویز الہی صاحب نے قبول کیا تھا، الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ان کے استعفے یا پرویز الہی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے، یہ جو استعفیٰ ہے وہ بندے نے کچھ دباؤ میں دیا ہے، اور اس پر ان کا ہے کہ فیصل نیازی صاحب ادھر آئیں الیکشن کمیشن میں اور یہاں پر آ کر بتائیں کہ کیا استعفیٰ انہوں نے خود دیا، یعنی وہ استعفیٰ بھی ابھی تک منظور نہیں ہوا، اور فیصل نیازی صاحب اگر چاہیں تو وہ حکمران اتحاد کو ووٹ دے سکتے ہیں کیونکہ بھی ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ خیر، اب اگر مثال کے طور پر بالفرض محال یہ الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا جس کے لیے یاسمین راشد صاحبہ گئی ہیں الیکشن کمیشن، تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کا چیف منسٹر بننے کا خواب پورا نہیں ہوگا، ختم ہوگی کہانی، اور حمزہ شہباز صاحب رہیں گے چیف منسٹر، اور اس کے بعد یہ رن آف الیکشن ہو جائے گا، اس کے بعد پھر نئی گیم چلے گی، اس کے بعد اگر نوٹیفیکیشن ہو جائے گا پھر اسپیکر کا انتخاب ہوگا، نیا اسپیکر منتخب ہوگا، پھر وہ ان کا حلف لے گا، حلف لینے کے بعد پھر دوبارہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوگی، جو ہے حمزہ شہباز کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد پھر 14 دن کا ٹائم آئے گا، اس کے بعد پھر پولنگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کاغذات نامزدگی ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اور اس چکر کے اندر کہ پھر سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ کیا پرویز الہی صاحب دوبارہ کینڈیڈیٹ ہوں گے یا کوئی نئی تبدیلی آئے گی، کیا جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر کسی اور نئی آئٹم کا اضافہ کریں گے؟ عجیب و غریب سی کڑمس مچ جائے گا، عجیب و غریب سی کھچڑی پک جائے گی اس ساری صورتحال میں، اور اس کا جو یقینی طور پر نقصان ہے وہ پرویز الہی صاحب کو ہی ہوگا، اس کے علاوہ تو اور کسی کو ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا یہی وجوہات ہے جن کی بنا پر یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں یہ آصف علی زرداری صاحب کے ہو گئے ہیں درپے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی بھی لمحہ آ جائے آصف علی زرداری صاحب منظر سے ہٹ جائیں، اور جیسے ہی وہ منظر سے ہٹ جائیں گے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور آصف علی زرداری صاحب ہی اس وقت اگر دیکھا جائے وہ شخصیت ہے جو پورا حکمران اتحاد اور اس کے فیصلوں کو سٹیئر کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، اور جو معاملات طے کیے گئے ادھر یا ادھر وہ سارے کے سارے آصف علی زرداری صاحب کے ذریعے نہ صرف طے ہو رہے ہیں بلکہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ یہ سب چیزیں ایسے چل رہی ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب نے جو وزیر خزانہ ہیں ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ اگست تک معیشت کا اوپر جو طوفان آیا ہوا ہے وہ بھی تھم جائے گا،
اور پولیٹیکلی سیاسی طور پر یہ جو بحرانی کیفیت ہے یہ بھی دور ہو جائے گی. اگست کے اندر سب کچھ نارمل ہو جائے گا. اب ان کی طرف سے یہ بیان آنا کہ جناب سب کچھ نارمل ہو جائے گا، جبکہ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ہمیں ہر طرف ایک بحران نظر آتا ہے، ہر طرف ایک سیلابی کیفیت نظر آتی ہے، ہر طرف ہمیں افراتفری کی کیفیت نظر آتی ہے. تو ایسا کیا ہوگا اگست تک کہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا؟ اس کے لیے میں آپ کے خدمت میں ایک خبر پیش کی جس کا میں نے اظہار آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تھی آرٹیکل 183 کے تحت، جس میں 184(3) کے تحت، جس کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو نیشنل ادارے ہیں، جو قومی ادارے ہیں، ان کے خلاف جو نفرت انگیز مہم چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں، جس طریقے سے سوشل میڈیا پر شخصیات اور اداروں کے خلاف ٹرینڈز چلا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا، یہ جب درخواست آئی تو رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اعتراضات لگا دیے کہ جناب یہ تکنیکی بنیادوں پر یہ قابل سماعت نہیں ہے. پھر اس درخواست کی چیمبر کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کی 18 جولائی کو، اور پھر آج اس کا فیصلہ انہوں نے جاری کر دیا اور اپنے ہی رجسٹرار کو انہوں نے چند معاملات کی ڈائریکشنز بھی دی اور ان کے تمام اعتراضات کالا دم بھی قرار دے دیے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا کام انتظامی امور کو دیکھنا ہے، اپیلوں اور درخواستوں سے متعلق قانونی معاملات دیکھنا یہ صرف اور صرف عدالت کا اختیار ہے. رجسٹرار عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا. رولز کے مطابق رجسٹرار درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا. آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر درخواست پر رجسٹرار کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے درخواست گزار کو 2 ہفتوں کا ٹائم دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 ہفتوں کے دوران یہ جو انتظامی اعتراضات لگے ہیں درخواست پر اس کو دور کریں اور دوبارہ درخواست دیں، ہم آپ کی درخواست سنیں گے. یعنی وہ تمام مہم، نفرت انگیز ٹرینڈز جو چلائے گئے قومی اداروں کے خلاف اور قومی اداروں کو ہیڈ کرنے والی شخصیات کے خلاف، اس کا نوٹس لیا جائے گا. یعنی عمران خان صاحب کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ مہم کیوں چلائی، یا پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس کے ذریعے یا پی ٹی آئی کے جو بوٹس ہیں ان کے ذریعے یا وہ تمام جو ان کے سوشل میڈیا معاونین ہیں ان کے ذریعے یہ مہم کیوں چلائی گئی. آپ آئیں اور آ کر اس کا جواب دیں. یعنی عمران خان کے لیے پولیٹیکلی مزید صورتحال تھوڑی سی گمبھیر ہو جائے گی، اور اس اپیل کے سماعت میں یقینی طور پر اگر 2 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا ہے تو کب بنیں گے 2 ہفتے؟ اگست میں. لہٰذا یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ خارج از علت نہیں ہے، ہوا میں نہیں ہے، کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ابتری ہے، لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا یہ چیزیں تھوڑی سی ریورس ہوں گی. اور یہی پریشانی ہے جس کا اس وقت پی ٹی آئی بہت زیادہ اس کا شکار ہے، کیونکہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر خواب ہی پورا نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. لہٰذا اب وہ مختلف طریقوں کے ساتھ حکمران اتحاد کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب انٹرنل سچویشن کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جس وقت انتخابی مہم چلا رہے تھے اس وقت بھی اور اس کے دوران بھی اس قسم کی اطلاعات آتی رہی ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے بھی آپ کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے کہ ان کے اپنے ہی چیئرمین کے ساتھ کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہیں. بلکہ ایک کلپ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل تھا جس وقت عمران خان صاحب آخری جلسہ کرنے گئے ملتان، اور چونکہ وہ زین قریشی صاحب کا جلسہ تھا تو وہاں پر سٹیج کے اوپر سیٹ نہ ملنے پر شاہ محمود قریشی صاحب واک آؤٹ کر رہے ہیں سٹیج پر، اور ان کے صاحبزادے زین قریشی ان کو روکتے ہیں، سائیڈ پہ لے جا کر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو واپس لے کے آتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں پر زین قریشی بطور امیدوار بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کو بٹھاتے ہیں، اور عمران خان ان کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں لیکن وہ عمران خان صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے، بلکہ یوں تھوڑا سا سکڑ کے کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی وہاں پر بھی انہوں نے عمران خان صاحب سے اپنا تھوڑا سا ڈسٹنس ہونے کا اظہار کیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی خواہش تھی چیف منسٹر بننا، وہ پوری نہیں ہوئی، اس کا انہوں نے بھی اظہار کیا کہ جناب مجھے پارٹی نے ہروایا. اب جب سب کچھ چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں، وہ لاہور بھی آ گئے ہیں، لیکن ان کی چارٹر آف ڈیمانڈز ختم نہیں ہو رہی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی خدمت میں اپنی ایک نئی گزارشات پیش کی ہیں جس کے اندر ان کا یہ ماننا ہے
کہ اگر آپ کو پنجاب میں فیوچر کے اندر یہاں پر کوئی اپنے لیے پولیٹیکل گنجائش حاصل کرنی ہے تو یہاں پر مجھے ایک انتظامی اختیار آپ کو دینا پڑے گا۔ پنجاب حکومت کے اندر جو فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ چیف منسٹر کا مشروط ہوگا میرے ساتھ، کیونکہ یہاں پر میں پارٹی کو ریپرزینٹ کروں گا، اور یعنی ان کا رول انہوں نے کہا کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مجھے دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مستقبل میں یعنی جب بھی الیکشنز ہوں گے اور اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ فیوچر سیٹ اپ کے لیے آپ نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی، کیونکہ اس کے بعد پھر میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور فوری طور پر جو ریمیڈی شاہ محمود قریشی صاحب نے مانگی ہے وہ اپنے بیٹے زین قریشی کے لیے مانگی ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ میرے بیٹے کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کے عہدے پر لایا جائے اور ان کو اسپیکر بنایا جائے، جبکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ سینئر ترین جو 2 پولیٹیشنز ہیں وہ اس وقت لائن پر ہیں، اور ایک کے سفارشی خود پرویز الہی صاحب ہیں، یعنی راجہ بشارت صاحب۔ پرویز الہی صاحب کی خواہش ہے کہ راجہ بشارت یا چودھری ظہیر الدین، چونکہ وہ دونوں کاف لیگ میں ان کے ساتھ رہے ہیں، جب وہ چیف منسٹر تھے تب بھی وہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان 2 میں سے کسی ایک کو آپ اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیں اگر میں چیف منسٹر بن جاتا ہوں۔ یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب نے ڈال دیا پھڈا، انہوں نے کہا نہیں، ان 2 میں سے کوئی نہیں بنے گا، اگر اسپیکر بنے گا تو میرا بیٹا بنے گا اسپیکر، کیونکہ ہمیں یہاں پر گرپ چاہیے اپنی پوری کی پوری، ہم سارے انڈے پرویز الہی صاحب کی ٹوکری میں ڈال دیں، ہم چیف منسٹر بھی پرویز الہی صاحب کو بنا دیں، اسپیکر بھی ان کو دے دیں، تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم اور کیا کریں گے؟ یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے پکے راگ ہی گانے، اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ انتظامیہ بھی ساری ان کے انڈر، فیصلے بھی سارے ان کے، کل کو وہ سوئچ کر جائے جس طریقے سے شجاعت فارمولے کا میں نے آپ کے ساتھ کل کی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، ایسی کوئی سچویشن بن جائے تو ہم کہاں پر جائیں گے؟ ہمارے پاس آپشن یہی ہے کہ جناب میرا کوئی یہاں پر آپ رول رکھیں۔ اب یہ بھی ایک نئی درد سر ہے عمران خان صاحب کے لیے، سپریم کورٹ والا معاملہ وہ بھی آ گیا نیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیم فنڈ تھا، یہ آپ کو یاد ہے ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تب یہ محمد ڈیم کے حوالے سے انہوں نے بڑا وہ کیا، فنڈ ریزنگ کی، بیرون ملک دورے شورے کیے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جناب اپنا اجلاس کے اندر کچھ وہاں پر امبیزلمنٹس کی نشاندہی بھی کی ہے، اور اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو طلب کر سکتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اور وہاں پر انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے آڈیٹر جنرل سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ ڈیم فنڈ کی تحقیقات کی جائیں، یہ بھی بتایا جائے کہ کون کون سی فیملی نے ڈیم فنڈ کے چکر کے اندر بیرون ملک کا دورہ کیا، ڈیم فنڈ کی ایڈورٹیزمنٹ پر کتنے اخراجات آئے، اور یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے یہ 1 مہینے میں دی جائے، کیونکہ اس کمیٹی کے اجلاس میں برجیس طاہر صاحب کی طرف سے یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ چندہ اکٹھا کر کے قوم کا مذاق اڑایا گیا، 9 ارب روپے اکٹھے کیے گئے ڈیم فنڈ کے نام پر، اور 14 ارب روپے خرچ کیے گئے صرف اور صرف تشہیری مہم پر۔ اور یہ پوچھا جائے کہ جناب یہ اگلے جو 5 ارب روپے تھے یہ کہاں سے آئے اور یہ کیسے خرچ کیے گئے، اور اب ڈیم فنڈ کی کیا صورتحال ہے، جس پر نور عالم خان صاحب جو چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، انہوں نے احکامات جاری کر دی ہیں آڈیٹر جنرل صاحب کو، یعنی ہر ایک جگہ پر اب کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو حکومت اور عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے نئے مطالبات، الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن ابھی تک نہ جاری کرنا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا خود الیکشن کمیشن کے پاس جانا کہ اللہ دا واسطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دو، یہ اس سمت میں اشارہ کر رہا ہے کہ ابھی بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی سب کچھ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ آصف علی زرداری صاحب کی طرف موڑ دیا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔